नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शेख रशीद, एतजाज़ अहसन नून लीग में एक बड़ी बगावत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम तरीन और हसास फैसले और एक बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक 3 अहम खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ के एक मोहरे के पिटने के मुतल्लिक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस मोहरे के पिटने के हवाले से अब एक 37 सेकंड का क्लिप भी सामने आ गया है। जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस मोहरे के पिटने की खबर को डाउन प्ले किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ का ये जो मोहरा है ये कितनी बुरे तरीके से पिटा, इसका नाम क्या है और इसके साथ असल में क्या हुआ। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने अपने इसी खास मोहरे के साथ मिलकर एक बड़ी भयानक नोयत की वारदात प्लान की थी और शहबाज शरीफ का ख्याल ये था कि जिस किस्म की वारदात की मंसूबा बंदी वो अपने इस खास मोहरे के साथ मिलकर कर रहे हैं, इस वारदात की मंसूबा बंदी के मुतल्लिक किसी और को इल्म नहीं होगा। अपनी जानिब से इस पूरे घिनौने ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद जो वीडियो क्लिप लीक हुआ उससे फिर पता चला कि शहबाज शरीफ और उनका ये जो इंतहाई करीबी और इंतहाई खास मोहरा है ये किस किस्म की गेम प्लान कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ के इस मोहरे का नाम भी आपको बताते हैं और इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ का ये जो मोहरा है ये असल में राजा रियाज हैं जो कि अब बहुत बुरे तरीके से पिट गए हैं। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, यानी इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा भयानक किस्म का प्लान बनाया था। लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई। ये हसास इत्तला जब बाहर आई तो फिर पता चला कि राजा रियाज, जिन्हें शहबाज शरीफ ने नाम निहाद ऑपोजिशन लीडर बना रखा है, वो राजा रियाज जिन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि वो अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे, उनको जानबूझकर ऑपोजिशन लीडर बनाया गया। और फिर पता ये चला कि शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर इसलिए बनाया ताकि उनकी मिली भगत से नया निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसी शख्सियत को बनाया जाए जिसके जरिए हम कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी भरपूर धांधली कर सकें। लेकिन अब यही जो राजा रियाज हैं ये मुकम्मल तौर पर पिट कर रह गए हैं और इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जिस तरह से पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, उसकी वजह यह थी कि किसी भी सूरत में पीटीआई का कोई ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में ना आ जाए, क्योंकि अगर पीटीआई का कोई ऑपोजिशन लीडर बनता तो फिर शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर से मशावरत करना पड़ती। लेकिन अब प्लान ये था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो राजा रियाज के साथ मशावरत करके अपना मनपसंद निगरान वज़ीर-ए-आज़म लेके आएँ। लेकिन अब ये जो पूरा प्लान है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और वो इस तरह कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के जो 43 एमएनएज हैं, जो 43 अरकान कौमी असम्बली हैं, जिनको डी नोटिफाई करने का एक हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की हुकूमत के साथ मिलकर जारी किया था, इस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर पीटीआई का होगा और शहबाज शरीफ को अब पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर से नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मशावरत करना पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी गिरफ्तारी और चीफ जस्टिस साहब की अचानक रोपोशी के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो मुकम्मल तौर पर बहुत मिस्टीरियस अंदाज में, बड़े पुरस्कार अंदाज में मुकम्मल तौर पर रोपोश हो गए और उन्होंने अचानक अपनी कान और अपनी आंखें बंद कर लीं और सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जज साहिबान हैं वो भी अमली तौर पर यरगमाल बन गए। या आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस माफिया को, जिसे उन्होंने सिसिलियन माफिया से ताबीर दी, जिसको सिसिलियन माफिया का और गॉड फादर का, उनके हाथों अब सुप्रीम कोर्ट और उनके जज साहिबान अमली तौर पर यरगमाल बन चुके हैं। अब जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब रोपोश हुए तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है
یہ اس قدر بے لگام ہوگی کہ اب اس نے ایک بڑی گرفتاری کر لی ہے. ایک آپ کہہ لیں کہ اندھیر نگری اس امپورٹڈ حکومت نے مچائی ہوئی ہے. اور یہ گرفتاری جب کی گئی تو ایک ایسی صورتحال میں کی گئی کہ جیسے کسی دہشت گرد کے گھر بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہو، جیسے اس گھر میں کوئی بہت مطلوب دہشت گرد چھپا ہوا ہو. اور اس آپریشن کی ایک جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں بھی بڑے تکلیف دہ قسم کے مناظر ہیں. اب یہ جو آپریشن ہے یہ پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر کے خلاف کیا گیا. اور پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر اور تحریک انصاف کے 10 کارکنوں کو اب اس امپورٹڈ حکومت نے گرفتار کر لیا. لیکن چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے ہیں. انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر بھی چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا جا رہا. لیکن اب یہاں پر زمان پارک میں ایک تازہ ترین آپریشن کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے. اور اسی آپریشن کے متعلق اب 2 حیران کن ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. یہ بھی ایسی ویڈیوز ہیں جن سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت کتنے نچلے لیول پر گر چکی ہے اور اس امپورٹڈ حکومت کو کس قسم کے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں اپنی سیاسی بقا کے لیے. اب اس آپریشن کے متعلق پی ٹی آئی لاہور کے صدر نے ایک ویڈیو کو ٹویٹ کیا. ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر اس آپریشن کے حوالے سے اس وقت وائرل ہو رہی ہے کیونکہ زمان پارک کے اطراف پولیس نے ایک محاصرہ کیا. زمان پارک کے اطراف کا جو علاقہ ہے اس کا ایک سروے کیا گیا. اس کے بعد ایک پلان کیا گیا کہ یہ جو ہزاروں کارکن موجود ہیں جنہوں نے زمان پارک کو اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا ہے، ان کی موجودگی کے باوجود کیسے عمران خان صاحب کے گھر کا جو رہائشی علاقہ ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے اور کیسے پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب یہ آپ کہہ لیں کہ پولیس نے اپنے تمام وسائل استعمال کر کے، اپنی پوری ٹیکنیکل سپورٹ استعمال کر کے یہ پورا ایک پلان ترتیب دیا. اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی لاہور کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس نے زمان پارک کا محاصرہ کرنے کی باقاعدہ مشق کر لی ہے. عمران خان صاحب کو اب کسی بھی وقت گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. تمام کارکن ہنگامی طور پر زمان پارک پہنچے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں مسرت چیمہ، انہوں نے یہ کہا کہ زمان پارک پر غیر قانونی چھاپے کی مصدقہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں یہ ہنگامی طور پر زمان پارک میں جمع ہو جائیں اور تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی زمان پارک میں موجود تھی. اس قدر یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت عمران خان صاحب سے خوفزدہ ہے. لیکن اب یہاں پر جناب باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے. یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا. اب جناب باجوہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب مکمل طور پر روپوشی میں چلے جائیں گے. جناب باجوہ نے یہ کہا تھا کہ وہ مکمل طور پر گمنامی کی زندگی گزاریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپریل 2022 میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد سے جناب باجوہ اتنے زیادہ غیر مقبول ہو گئے کہ ان کے لیے کسی عوامی مقام پر جانا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا. اس کے بعد ان کی ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی. اس ویڈیو میں جناب باجوہ کو ایک سگنل پر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بادر کر رہا ہو کہ جناب باجوہ پاکستان کی آرمی کے چیف رہے ہیں، پاک آرمی کے سربراہ رہے ہیں، وہاں ان کو کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اور بالکل وہ بے یار و مددگار، تنہا اور مضطرب نظر آئے. اس کے بعد جناب باجوہ کے متعلق ہی ایک تصویر ایک طیارے سے سامنے آئی اور اس تصویر پر بھی ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا. جناب باجوہ کی ایک پبلک اپیرنس جناب فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں ہوئی، لیکن وہاں بھی جو موجود لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب باجوہ کو یہاں موجود لوگوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور یوں جناب باجوہ کے لیے اب پبلک میں جانا بڑا مشکل ہو گیا. لیکن اب جناب باجوہ کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے. یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر پورے پاکستان کے ہوش اڑ گئے ہیں. یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے عوام کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور اسی وجہ سے آج کے دن میں جناب باجوہ کو بہت زیادہ یاد کیا جا رہا ہے. آج کے دن میں جناب باجوہ کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے
اور اس وقت ٹویٹر پر جناب باجوہ کے متعلق ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرا کر شہباز شریف، آصف علی زرداری اور پی ڈی ایم کے کرپٹ، نااہل اور نالائق ٹولے کو مسلط کیا، تو آج اس کرپٹ ٹولے نے عوام پر اس طرح کا قہر نازل کیا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ کام نہیں ہوا جس قسم کا گھناؤنا کام اس امپورٹڈ حکومت نے آج کے دن میں کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے پہلے ہی کرٹیکل نوعیت کے جو آپریشنز تھے وہ مکمل طور پر بند ہو چکے تھے، جو کرٹیکل کنڈیشن کے مریض تھے ان کی اموات ہو رہی تھی، لیکن اب اس امپورٹڈ حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں 368% اضافہ کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 368% ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، یعنی جو آپ کو دوائی 100 روپے میں ملتی تھی اب وہ 468 روپے میں ملے گی، جو دوا آپ کو 1000 روپے میں ملتی تھی اب وہ دوا آپ کو 4800 روپے میں ملے گی۔ اب اس امپورٹڈ حکومت نے عوام پر یہ قہر بھی نازل کیا ہے، اسی وجہ سے اب جناب باجوہ جو ہیں وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم پر یہ جو تازہ ترین قہر نازل کیا گیا ہے اس پر کیا جناب باجوہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے یہ کرپٹ نااہل ٹولہ جو ہے اس ملک پر مسلط ہوا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، لیکن اس خبر کو میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا بدترین پابندیوں کا شکار ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت نے میڈیا کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ ایسے صحافی جو عمران خان صاحب کا موقف بھی عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر ان پر ایسے مضحکہ خیز قسم کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں جس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب اور آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق جو خبر آئی اس کو بھی مکمل طور پر میڈیا نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 40 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں خان صاحب نے کیا 3 جملے بولے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اصل میں آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق ایک سوال کیا گیا، یہ بڑا ایک پیچیدہ نوعیت کا سوال تھا، اور ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب یہ جعلی دعوے کیے جا رہے تھے کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو ایک خاص رخ دیا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق سوال کیا گیا، اور سوال یہ تھا کہ کیا صدر عارف الوی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی ثالثی کروانے کی کوشش کی گئی، کیا دونوں جانب سے کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے اب یہ انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر سے ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو سب سے حساس نوعیت کا جملہ بولا وہاں پر جا کر میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور میڈیا نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو سنسر کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے اس جملے میں یہ الفاظ بولے کہ جناب باجوہ ریٹائر تو ہو چکے ہیں لیکن اب بھی باجوہ کی پالیسی چل رہی ہے اور مجھے انتخابی میدان سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے، میرے متعلق ایک -1 فارمولے پر کام ہو رہا ہے، لیکن عوام اس فارمولے کو کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری جنگ ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہے، اور عام انتخابات کو اگر انہوں نے ڈیلے کیا تو پھر ہم فوراً جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے۔ وکلا میرے ہمراہ ہیں جو کہ اس تحریک کا ہراول دستہ ہوں گے۔ لیکن اب یہاں پر ایک بڑے پارٹی لیڈر جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کی میاں نواز شریف سے بغاوت کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اس بغاوت کے متعلق ایک ناقابل یقین قسم کی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ مریم نواز کے پاس اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں، شہباز شریف اس ویڈیو پر انتہائی شرمسار نظر آتے ہیں،
اور میاں نواز شریف جن کے خلاف اس بہت بڑے لیگی لیڈر نے, جو کہ میاں نواز شریف کا انتہائی قریبی دوست بھی ہے, جس طرح سے اس نے بغاوت کا اعلان کیا, اس پر میاں نواز شریف پر بھی سیاسی طور پر ایک سختہ طاری ہے. اب یہ جو بغاوت ہے یہ اس وقت ہوئی جب شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کے خلاف اعلان بغاوت کیا اور یہ الفاظ بولے کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اسی دوران خواجہ سعد رفیق کی ایک تازہ ترین ویڈیو وائرل ہو گئی. یہ ویڈیو بھی ایک ٹی وی پروگرام سے آئی, ایک لائیو پروگرام سے خواجہ سعد رفیق کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی, جس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ پاکستان صرف موروثیت کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا, لیکن اب نون لیگ کے ایک بہت بڑے رہنما اور ایک مرکزی رہنما جو کہ میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی دوست ہیں, انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا ہے. اور جب پہلی مرتبہ ان کی یہ ویڈیو سامنے آئی تو کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میاں نواز شریف کے یہ جو اتنے قریبی دوست ہیں اور مسلم لیگ نون کے اتنے بڑے جو لیڈر ہیں, یہ اس طرح سے میاں نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. یہاں تک کہ شہباز شریف کے کیمپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بغاوت پر حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ میاں نواز شریف کے اس دوست نے سرے عام میاں نواز شریف کا نام لے کر ان کے خلاف بغاوت کر دی. اب یہ جو میاں نواز شریف کے قریبی دوست ہیں, ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہے. میاں نواز شریف کے یہ قریبی دوست سردار مہتاب عباسی ہیں, اور اب ویڈیو کیمروں کے سامنے ایک ٹی وی پروگرام میں بہت ہی غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی سردار مہتاب عباسی کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے 3 جملے ایسے بول دیے جس پر یہ جو ٹی وی اینکر ہیں یہ بھی حیران پریشان رہ گئے کہ آخر سردار مہتاب عباسی کو ایسا کیا ہوا کہ میاں نواز شریف کے متعلق انہوں نے اتنے نامناسب قسم کے الفاظ بول دیے. اب سردار مہتاب عباسی نے کیا 3 جملے بولے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف, وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ سردار مہتاب عباسی نے یہ کہا کہ کے پی میں نون لیگ کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا پارٹی سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے. پارٹی کا وجود عملی طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے ہماری پارٹی پنجاب کی حد تک ایک مضبوط پارٹی تھی, لیکن اب ہماری پارٹی علاقائی پارٹی بن کر رہ گئی ہے. یہ بات سردار مہتاب عباسی نے کہی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاہور کے 4 میں سے 3 حلقوں میں جس طرح سے ہمیں شکست ہوئی, یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہونا چاہیے تھا. اس وقت حالات اتنے برے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کے بیانیے کا دفاع نہیں کر سکتا. یہ بھی سردار مہتاب عباسی نے بولا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑی قربانیاں دیں, میاں نواز شریف نے ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر دیا. عوام اس وقت مہنگائی کے بدترین قہر سے اور بدترین عذاب سے گزر رہے ہیں, اور ڈالرز جو ہیں یہ قرضے لے لے کر اس کے باوجود اس کی قدر میں کمی نہیں ہوئی, اور مہنگائی کا ایسا سونامی آیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد سردار مہتاب عباسی یہ کہتے ہیں کہ صرف 4-5 لوگ ہیں, یعنی میاں نواز شریف, اسحاق ڈار, مریم نواز, اس طرح کے 4-5 لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے تمام فیصلے کر لیتے ہیں. میں بڑے عرصے سے خاموش تھا, لیکن اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے خاموش رہنا نہیں چاہیے تھا, اور مجھے میاں نواز شریف کے خلاف اور پارٹی قیادت کے خلاف پہلے ہی آواز اٹھانی چاہیے تھی. اب یہاں پر شیخ رشید اور اعتزاز احسن کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے. یہ خبر اس وقت آئی جب شیخ رشید کو اغوا کرنے کا ایک تازہ ترین ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا. شیخ رشید کو ایک ایسی صورتحال میں اغوا کیا گیا جب ایک ویڈیو کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ شیخ رشید کو تازہ ترین ایک واقعے میں پولیس اہلکاروں نے دھکے دیے, ان کو زمین پر گرا دیا, اس کے بعد ان کو گھونسے مارے گئے, ان کو لاتیں ماری گئیں, اور پھر ان کو مری پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اور صرف اس لیے کہ ایک بیان انہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف کیوں دیا, اور آصف علی زرداری کی توہین ہو گئی, جس سے پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں ان میں کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں غم و غصہ پھیل سکتا ہے. لیکن دوسری جانب رانا ثناء اللہ عمران خان صاحب کے خلاف, جو کہ پاکستان کے 80% عوام کی
جنہیں سپورٹ حاصل ہے، جنہوں نے 2 ضمنی الیکشن میں اس سپورٹ کو ثابت بھی کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف رانا ثناء اللہ ہر وقت زہر اگلتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے خلاف رانا ثناء اللہ انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں کسی عدالت نے سزا نہیں سنائی یا یہ نہیں کہا کہ اس سے عمران خان صاحب کے جو کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ان میں کوئی غم و غصہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مریم نواز نے تو یہ الفاظ بھی بولے کہ عمران خان صاحب کو ملک سے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ مریم نواز نے تو چیف جسٹس صاحب کو بھی بینچ فکسر کہا، لیکن چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں کوئی اس طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ آئینی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت مریم نواز کو اکاؤنٹیبل کر سکیں اور ان کا احتساب کر سکیں۔ اب اس پوری صورتحال میں اچانک اعتزاز احسن سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک بہت ہی کلیدی نوعیت کا کام کیا ہے، ایک کلیدی نوعیت کا سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا۔ اب اعتزاز احسن نے کہا کہ جس طرح کا بوگس ترین کیس شیخ رشید پر بنایا گیا، جس طرح کا مقدمہ شیخ رشید پر بنایا گیا، اس طرح کے بوگس ترین مقدمات مارشل لاء میں بھی نہیں بنائے جاتے۔ مارشل لاء میں بھی جو مقدمات بنائے جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بنیاد جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ عدالتوں کو پہلی پیشی پر شیخ رشید کو رہا کر دینا چاہیے تھا اور اصل میں رانا ثناء اللہ پر توہین عدالت لگنی چاہیے تھی، اور اس توہین عدالت کے نتیجے میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اعتزاز احسن نے کہا کہ اگر میں فعال طور پر وکالت کر رہا ہوتا، میں اس کیس میں وکیل ہوتا اور عدالتیں یہ شریف خاندان کے متعلق انہوں نے بتایا کہ شریف خاندان سے اگر مروب نہ ہوتی اور میرٹ پر فیصلے کرتی تو یہ 5 منٹ میں شیخ رشید کا کیس اڑ جاتا، شیخ رشید کو اتنے دن کی صحبتیں برداشت نہ کرنا پڑتی، شیخ رشید کو رہا بھی کر دیا جاتا اور رانا ثناء اللہ اور پولیس پر توہین عدالت بھی لگ جاتی اور اس سلسلے میں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری بھی ہو سکتی تھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔